अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पाकिस्तान के मौजूदा आइन यानी कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस में होने वाली तमाम तरमीम का जायज़ा लेंगे। ये टॉपिक CSS PMS और जो लोग वन पेपर MCQ PPSC और वन पेपर MCQ FPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइन पाकिस्तान में पहली तरमीम 4 मई 1974 में की गई। इस तरमीम में पाकिस्तान के जो हदूद हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, उनको डिफ़ाइन किया गया कि कौन कौन सी टेरिटरीज़ पाकिस्तान में शामिल हैं। इस तरमीम के मुताबिक पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP जो मौजूदा KPK है, सिंध और फाटा, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल टेरिटरी कंसिडर होती है। और ये बात याद रखने की है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की हदूद में शामिल नहीं हैं, क्योंकि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का अलग अपना आइन है और इसी पहली तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकग्नाइज़ भी किया था। दूसरी आइनी तरमीम 7 सितंबर 1974 में की गई और इसमें मुस्लिम की डेफिनेशन की गई का आइन पाकिस्तान में, और अहमदीज़ जो हैं इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। दूसरी आइनी तरमीम 7 सितंबर 1975 में सामने आई। इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको इन्हेंस किया गया और डिटेनीज़ के, जिन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता था, उनके राइट्स को कम कर दिया गया राइट ऑफ अपील की सूरत में और अरेस्ट विदाउट वारंट की सूरत में। और उसके बाद जो पावर ऑफ डिटेनीज़ है, जैसे कि जो भी इदारे प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को रखते थे, उनकी पावर्स में इजाफ़ा किया गया। फोर्थ अमेंडमेंट 21 नवंबर 1975 में की गई। ये कंट्रोवर्शियल किस्म की आइनी तरमीम थी, क्योंकि इसमें आइन के आर्टिकल 199 में तरमीम करके हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में पहले बेल दे सकती थी, अब उनको ख़त्म कर दिया गया था। ना ये बेल दे सकती थी और ना प्रिवेंटिव डिटेंशन को रोक सकती थी। उसके अलावा इस तरमीम की रूह से जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है कि आप किसी एक जज को उसकी मर्ज़ी के बिना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पाँचवीं तरमीम 5 सितंबर 1976 को सामने आई। इसमें वाइडनिंग द स्कोप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोर्ट और मैक्सिमम टेन्योर चीफ़ जस्टिस के लिए 5 साल कर दिया गया और हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के लिए 4 साल कर दिया गया था। इसके बाद सिक्स्थ अमेंडमेंट 22 दिसंबर 1976 को सामने आई। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनके टेन्योर से मुतालिक थी, जिनको 5 साल और 4 साल कर दिया गया था। जबकि उम्र की हद सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के लिए 65 साल थी और हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के लिए 62 साल थी। ये तरमीम पर्सन स्पेसिफिक थी, यानी कि एक फ़र्द वाहिद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए थी, जो कि थे जस्टिस याकूब साहब, जिन्होंने मिड 1977 में रिटायर हो जाना था। तो उनको अपनी ओहदे पर कायम रखने के लिए यह तरमीम की गई कि वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर सकते हैं। सातवीं आइनी तरमीम 16 मई 1977 में की गई और ये प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या रेफरेंडम के लिए थी। इसका पस मंज़र बहुत दिलचस्प है कि मार्च 1977 में इलेक्शन हुए थे, जिसमें धांधली के बहुत इल्ज़ामात सामने आए थे अपोजिशन की तरफ से, और इन इलेक्शन रिज़ल्ट को भी अपोजिशन की तरफ से कबूल नहीं किया गया था। तो उसका हल ये सोचा गया कि आइन में तरमीम करके वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ताकि इलेक्शन रिज़ल्ट को लेजिटिमेट किया जा सके। लेकिन ये रेफरेंडम और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ की वजह से ना हो सका। एट्थ अमेंडमेंट 11 नवंबर 1985 में ज़ियाउल हक के दौर में की गई।
اس امائنڈمنٹ سے چینج پاکستان گورنمنٹ فرام آ پارلیمنٹری سسٹم ٹو آ سیمی پریزیڈینشیل سسٹم بائی گیونگ دا پریزیڈنٹ اے نمبر آف ایڈیشنل پاورز. پاکستان کا جو گورنمنٹ کا نظام تھا وہ پارلیمانی نظام سے سیمی نیم صدارتی نظام میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ پاور آف ڈیزولوشن آف دا نیشنل اسمبلی صدر کو دے دی گئی تھی انڈر آرٹیکل 58(2)B کے تحت. یعنی کہ اب صدر پاکستان نیشنل اسمبلی کو اپنی ڈسکریشن کے ساتھ ڈیزالو کر سکتے تھے. 9th امائنڈمنٹ 1985 میں سامنے آئی، جو کہ شریعہ لا، جو اسلامک لا ہے، اس کا ملک میں نفاذ کرنے کے لیے تھی. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے، دا بل واز پاس بائی دا سینٹ بٹ کوڈ ناٹ پاسڈ بائی دا نیشنل اسمبلی اوئنگ ٹو لیٹرز ڈیزولوشن. تو یہ بل سینٹ آف پاکستان نے پاس کر دیا تھا، لیکن قومی اسمبلی اس کو پاس نہ کر سکی، کیونکہ ضیاء الحق کے دور میں نیشنل اسمبلی اس وقت نہیں تھی، اس کی ڈیزولوشن ہو چکی تھی. 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو چکے تھے اور قومی اسمبلی بھی مارج وجود میں آ چکی تھی، اور اسی طرح 25 مارچ 1987 میں 10ویں آئینی ترمیم کی گئی، جس کی روح سے فکسڈ دا انٹرول پیریڈ بٹوین سیشنز آف دا نیشنل اسمبلی ٹو ناٹ ایکسیڈ 130 days. جو قومی اسمبلی کے 2 سیشنز ہیں ان کا درمیانی وقفہ 160 دنوں سے کم کر کے 130 دن میں کر دیا گیا تھا، اور اس وجہ سے آئین کے آرٹیکل 54 اور 61 میں امینڈمنٹ کی گئی تھی. 11th امینڈمنٹ بھی 9th امینڈمنٹ کی طرح پاس نہیں ہو سکی، کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے. یہ تھی ریویژن آف ریزرو سیٹ فار وومن ان دا نیشنل اسمبلی، اور اس کے پاس نہ ہونے کی بڑی وجہ وار آف کریڈٹ تھی، کیونکہ یہ بل اپوزیشن نے سینٹ آف پاکستان میں پیش کیا تھا. اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، جو کہ اپوزیشن کو اس بات کا کریڈٹ نہیں لینے دینا چاہتی تھی اور یہ بل خود متعارف کرانا چاہتی تھی. تو اس وجہ سے یہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس نہ ہوا، اور بالآخر اسے 1992 میں وڈرا کر لیا گیا. 1991 میں پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب تھی، تو اس وجہ سے 12ویں آئینی ترمیم 28 جولائی 1991 میں کی گئی، اور اس کی روح سے اسپیڈی ٹرائل کورٹ 3 سال کے لیے بنائی گئی. اس کے علاوہ ججز کی تنخواہ میں بھی اضافہ کیا گیا، اور یہ اسپیڈی ٹرائل کورٹ 1994 میں ان افیکٹو ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی مدت 3 سال کے لیے تھی. 1997 میں پی ایم ایل این 2/3 اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں آئی تھی، اور اسی دوران انہوں نے 13th امینڈمنٹ 1997 متعارف کی، جس میں کوٹیل دا پاور آف پریزیڈنٹ ٹو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی، صدر مملکت کی نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرنے کی پاور کو ختم کر دیا گیا تھا. اور اس ضمن میں آئین کا آرٹیکل 58(2)B، جو کہ 8ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے صدر کو پاور دی گئی تھی کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے، تو اس آرٹیکلز کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے نکال دیا گیا تھا. اور اسی طرح دوبارہ پاکستان کا جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہ سیمی پریزیڈینشیل سسٹم سے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک ریپبلک سسٹم میں تبدیل ہو گیا تھا. صدر کی طرف سے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے اختیار کو ختم کرنے کے بعد پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اپنے دور میں 14ویں آئینی ترمیم بھی متعارف کروائی، جو کہ 3 جولائی 1997 میں ہوئی. اس میں جو پولیٹیکل پارٹی ہیڈز ہیں ان کی پاور کو انہینس کیا گیا کہ کوئی بھی ایسا پولیٹیکل پارٹی ہیڈ اگر اس کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے اپنی پارٹی پالیسی سے ڈیفیکٹ کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو اس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے. اور پی ایم ایل این کے دور میں ایک دفعہ پھر شریعہ لا یعنی کہ اسلامک سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے آئینی ترامیم کی گئی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے کی طرح یہ ترمیم اس دفعہ بھی سینٹ نے تو پاس کر دی، لیکن نیشنل اسمبلی سے یہ ترمیم کبھی پاس نہ ہو سکی. اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں 2 دفعہ کوشش کی گئی. پہلی دفعہ 9ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اور دوسری دفعہ
15ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے، لیکن دونوں دفعہ یہ کوششیں کامیاب ثابت نہیں ہوئیں۔ 16ویں آئینی ترمیم جو کوٹا سسٹم کے متعلق تھی 1999 میں عمل میں آئی۔ اس کی روح سے کوٹا سسٹم کو 20 سال سے بڑھا کر 40 سال تک کر دیا گیا تھا، اب یہ 2025 تک اپلیکیبل ہے۔ یاد رہے کہ یہ کوٹا سسٹم اس لیے متعارف کرایا گیا تھا کہ پاکستان میں جو چاروں صوبائی اکائیاں ہیں وہاں تعلیم کے نظام میں بہت بڑا فرق ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ میں جابز کے حوالے سے ہر پروونس کو اپنا رسپیکٹیو کوٹا دیا گیا ہے تاکہ تمام لوگوں کی نمائندگی ہو سکے۔ 17th امینڈمنٹ پرویز مشرف کے دور میں دسمبر 2003 میں کی گئی۔ This amendment is the reversal of effect of 13th amendment۔ یہ امینڈمنٹ 13 امینڈمنٹ کو کہ ریورس افیکٹ کے طور پہ تھی کہ جو چینجز 13 امینڈمنٹ نے کیے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے 17th امینڈمنٹ متعارف کرائی گئی تھی۔ اس کی روح سے the president regains the authority to dissolve the National Assembly but the power to do so is made subject to an approval or veto by the Supreme Court of Pakistan۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب صدر مملکت یہ پاور سپریم کورٹ کی اجازت یا سپریم کورٹ کے ریویو کے ساتھ ہی استعمال کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی مرضی سے یہ پاور استعمال کر سکتے تھے، لیکن اب سپریم کورٹ کی اس میں مداخلت ضروری ہو گئی تھی، جو کہ اس زمانے میں ججز کو مینیپولیٹ کرنا ملٹری ڈکٹیٹرز کے لیے بہت آسان ہوتا تھا۔ اور اسی ترمیم کے ذریعے نیشنل سیکورٹی کونسل کو بھی ختم کر دیا گیا۔ بعد میں اسے ایک سمپل آرڈینری لا جو کہ سمپل میجورٹی سے قومی اسمبلی نے پاس کیا تھا اس کے ذریعے دوبارہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشنز آف 1973 جو کہ ہے 18th امینڈمنٹ جو 8 اپریل 2010 میں سامنے آئی، اور اس میں جو میجر چینجز کیے گئے وہ یہ ہیں: ریموو پاور آف پریزیڈنٹ ٹو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی، جنرل ضیاء نیمز ایکسکلوڈیڈ فرام دا کانسٹیٹیوشن، LFO آف پرویز مشرف واز ریمووڈ، پروونشل آٹونمی، یعنی کہ اب جو پاکستان کے صوبے ہیں وہ اپنی انکم جنریٹ بھی کر سکتے تھے اور اس کو اپنے مرضی کے مطابق خرچ بھی کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی صورت میں بھی رقوم ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ صوبے فارن گورنمنٹس کے ساتھ یا دوسرے صوبوں کے ساتھ اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے مذاکرات بھی کر سکتے تھے، انویسٹمنٹ باہر سے بھی لے کے آ سکتے تھے، اور جتنے بھی فیڈرل پروجیکٹ ہوتے ہیں فار ایگزامپل بجلی کے پروجیکٹس یا اور دوسرے ترقیاتی پروجیکٹس وہ اپنی مرضی سے اپنے صوبے میں آسانی سے سر انجام دے سکتے تھے۔ اس کے بعد ہے رینیم NWFP ایز اے KPK، بین آف تھرڈ ٹائم PM شپ لفٹڈ۔ اس سے پہلے کوئی بھی شخص 2 دفعہ سے زیادہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تھا، لیکن اس ترمیم کے بعد اس شرط کو ختم کر دیا گیا۔ اسٹیبلش کونسل آف دا کامن انٹرسٹ اینڈ لاہور ہائی کورٹ۔ کونسل آف دا کامن انٹرسٹ ایک سپریم باڈی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور تمام پروونسز کی گورنمنٹ کی ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے، جو کہ صوبوں کے مابین جتنے بھی تنازعات ہیں اس کے حل کے لیے سپریم فورم ہے۔ اس کے بعد ہے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن اپ ٹو 16 ایئرز آف ایج، اپائنٹمنٹ پروسیجر فار دا چیف الیکشن کمشنر، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی باہمی مشاورت سے مشروط کر دی گئی تھی۔ کانسٹیٹیوشن ایبینس از ٹینٹ اماؤنٹ ٹو ہائی ٹریزن، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرنے یا معطل کرنے کی صورت میں یہ جو جرم ہوگا وہ سنگین غداری کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے لیے آرٹیکل 6 متعارف کروایا گیا، اور جس کی سزا آئین پاکستان کے مطابق سزائے موت یا عمر قید ہے۔ اس کے بعد 19ویں آئینی ترمیم 22 دسمبر 2010 میں کی گئی۔ اس میں اپائنٹمنٹ آف ججز ان دا سپیریئر جوڈیشری اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا، اور جو پاور تھی چیف جسٹس کے پاس ایڈ ہاک جج کو اپوائنٹ کرنے کی اسے لے لیا گیا تھا اور اسے دے دیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اور ایکسپینشن آف فاٹا کی ایکسپینشن کی گئی۔
لکی مروت کے ساتھ کے ایریاز کو پاکستان کے فاٹا میں شامل کر دیا گیا تھا، جو کہ پہلے فاٹا میں شامل نہیں تھے۔ رینیم ہائی کورٹ آف دا اسلام آباد ایز اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس کے بعد 20ویں آئینی ترمیم 14 فروری 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور میں کی گئی، جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے متعلق تھی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے بنے گا ان کے متعلق تھی۔ تو اس کی روح سے یہ ترمیم کہتی ہے اٹ ریکوائرز دا کانسٹیٹیوٹ این 8 ممبر کمیٹی ایچ ایٹ سینٹر اینڈ پروونسز ٹو نامینیٹ دا پرائم منسٹر اینڈ دا چیف منسٹر ریسپیکٹیولی اینڈ دیئر کیبنٹس۔ یعنی کہ مرکز اور صوبوں کی سطح پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کے لیے جو کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ہوگی، ان کی 8 ممبر کمیٹی ہوگی، جس میں 4 ممبران گورنمنٹ کی طرف سے اور 4 ممبران اپوزیشن کی طرف سے ہوں گے، اور دونوں طرف سے 3 نام دیے جائیں گے۔ اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو انہی میں سے کسی ایک نام کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا ایز اے کیئر ٹیکر پی ایم اور کیئر ٹیکر سی ایم۔ اگر ان میں کنسنسس نہیں ہوتا تو یہ جو کمیٹی ہے وہ اپنے نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بھجوا دیں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان ناموں میں سے جسے چاہیں ڈیزگنیٹ کر سکتے ہیں ایز اے کیئر ٹیکر پی ایم اور کیئر ٹیکر سی ایم۔ اور اسی آئینی ترمیم کی روح سے چیف جسٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ہیڈ ہیں ان سے اوتھ لیں گے۔ اور 21 امینڈمنٹ 7 جنوری 2015 کو ہوئی تھی، جو کہ پاکستان میں 16 دسمبر 2014 کو ایک دلخراش واقعہ ہوا تھا، آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا، اور اس اٹیک کے پیش نظر جو اس واقعے کے ذمہ داران تھے ان کو جلد از جلد سزائیں دینے کے لیے ملٹری کورٹس اسٹیبلش کی گئی تھیں آئین پاکستان میں اسپیشل امینڈمنٹ کر کے، جن کی مدت 2 سال تک تھی۔ اور 22ویں آئینی ترمیم 8 جون 2016 میں کی گئی۔ اس میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تعیناتی کے طریقہ کار کے حوالے سے بتایا گیا۔ پہلے بیوروکریٹس جو ہوتے تھے وہ سی ای سی نہیں بن سکتے تھے، صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز یہ بن سکتے تھے۔ اب اس ترمیم کے ذریعے بیوروکریٹس کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور میکسیمم ایج فار سی ای سی چیف الیکشن کمشنر کے لیے 68 ایئرز اور ممبرز کے لیے 65 سال رکھی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ الیکٹورل رول جو کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے ہے، یہ رسپانسبلٹی، اس کو تیار کرنے کی رسپانسبلٹی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دی گئی تھی۔ اور 23 جنوری 2017 کو 23ویں آئینی ترمیم کی گئی، جو ملٹری کورٹس 2 سال کی نہیں بنائی گئی تھیں، ان کی مدت میں 2 سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا تھا۔ اور 24ویں آئینی ترمیم 22 دسمبر 2017 کو کی گئی تھی۔ اس میں 2017 میں پاکستان میں مردم شماری ہوئی تھی، تو مردم شماری کے بعد آئین تقاضا کرتا ہے کہ کانسٹیٹوینسیز جو آپ کے انتخابی حلقے ہیں ان کی باؤنڈریز کو ری ڈرا کیا جائے، تو اور قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہیں ان کو ری پروپورشنیٹ کیا جائے پاپولیشن کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں ری ایلوکیشن آف نیشنل اسمبلی سیٹس اور اپ ڈیٹ کی گئیں باؤنڈریز کانسٹیٹوینسیز کی انتخابی حلقوں کی 2017 کی مردم شماری کے نتائج کے مطابق۔ اس کے بعد 25ویں آئینی ترمیم 31 مئی 2018 کو کی گئی، جس میں فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ اینڈ ٹرائبل ایریا فاٹا اس کو پاکستان کے سیٹلڈ علاقے میں باضابطہ طور پر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے شامل کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے فاٹا پاکستان کی سیٹلڈ ٹیریٹری میں شامل نہیں تھا، جس کے بہت سارے فوائد ہوئے فاٹا کے لوگوں کو، جیسے کہ وہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی عملداری شروع ہوگی۔ اس سے پہلے وہاں ایف سی آر کا کالا قانون تھا، جس کے تحت ان کا جوڈیشل سسٹم آپریٹ کرتا تھا اور فنڈامنٹل رائٹس نہ ہونے کے برابر تھے۔ اور لاسٹ میں 26ویں آئینی ترمیم 13 مئی 2019 میں کی گئی۔ اس میں فاٹا مرجر کے نتیجے میں فاٹا کو نیشنل اسمبلی سے 6 سے بڑھا کر 12 سیٹیں دے دی گئیں، اور پروونشل اسمبلی میں 16 سے بڑھا کر 24 نشستیں دے دی گئی تھیں۔ تو دوستو یہ تھی
1973 کے آئین میں اب تک کی ہونے والی تمام ترامیم. اگر آپ کو اس ویڈیو سے ویلیو ملی ہے اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.